बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का एक्शन जारी है। आज भी डबल हेडर है। पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर तमाम तरह एक्शन आप बराह रास्त देख सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स इख्तिताम पजीर हुई है रावलपिंडीज़ के खिलाफ, और पहली बार ऐसा लगा कि रावलपिंडीज़ मैच में नहीं बल्कि PSL में नजर आए। आज आई थिंक वो एक बिलो एवरेज टोटल पे रोकने में कामयाब रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और हम आज यही बात कर रहे थे कि अगर अब ये भी चेस ना हुआ तो क्या चेस होगा। 138 रन का टारगेट दिया गया है इस्लामाबाद की जानिब से रावलपिंडीज़ को। और मेरे ख्याल से मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, मैं पूरा हफ्ता यही कहता रहा कि ऐसी टीम जो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए और कोई मैच अब तक ना जीती हो, वो कहीं ना कहीं ऐसा मैच जीत जाती है जिसकी वजह से किसी और की क्वालिफिकेशन शायद दाव पे लग जाती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 9 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है और तकरीबन क्वालिफाई करते हुए नजर आ रही थी, अगर वो ये मैच हार जाती है तो अगले 2 मैचेस फिर बड़े क्रूशल हो जाते हैं, क्योंकि वो 9 पॉइंट्स पर रहते हैं और बाकी टीम्स के पास फिर मौका होगा कि वो 10 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स करके क्वालिफाई करने के लिए बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। हैदराबाद किंग्समैन को ज़रूर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। कल एक शानदार मुकाबले के बाद उन्होंने मैच अपने नाम किया और क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 44 गेंदों पर 100 रन बनाए और ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, और उसके साथ ही हैदराबाद को टॉप 4 के अंदर एकदम से ले आए। और आई थिंक हैदराबाद अब पीछे मुड़कर नहीं देख रही। वो जो शुरू में मैचेस हारे उसके बाद जो एक जीत का सिलसिला बरकरार रखा है, उसकी वजह से आई थिंक उनको बहुत सारा क्रेडिट देना होगा, उनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट देना होगा। और जो एक मोमेंटम बन चुका है, लगता है यही है कि हैदराबाद फेवरेट है टॉप 4 में जाने के लिए। लेकिन आज शाम के होने वाले मैच में कराची का मुकाबला लाहौर से है और ये मैच तकरीबन वर्चुअल क्वार्टर फाइनल नज़र आता है। अगर लाहौर इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर ये हैदराबाद और लाहौर के दरमियान आ जाएगा, और अगर लाहौर हार जाती है तो कराची, क्योंकि उनकी बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी थोड़ी सी रही है, आई थिंक उनको भी एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी कि अगर वो ये मैच जीते हैं तो शायद थोड़ा सा बेहतर पोजीशन हो सकती है। लेकिन लाहौर के चांसेस फिर बहुत कम होते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद आपसे हॉकी की बात करेंगे, आपको अपडेट देंगे कि अंडर 18 हॉकी एशिया कप का जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया गया है, और पाकिस्तान ने बड़े सही मौके पे अंडर 18 अपनी नेशनल चैंपियनशिप भी कराई। इससे आपको पता चलता है कि हम इस टूर्नामेंट के लिए कितने तैयार हैं और क्या हमारा फोकस है। उसके बाद आपको बताएंगे ग्लोबल सुपर लीग के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। लाहौर, कलंदर समेत 5 टीम्स जो हैं वो इस नुमाइशी लीग में शिरकत करेंगी। इस बारे में भी आपको अपडेट करना था। फिर आपको बताएंगे अमेरिका में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, ये कहना है ईरान की फ़ुटबॉल टीम का, और बाकायदा तौर पर ईरान की तरफ से अब स्टेटमेंट आ गई है। आपको याद हो आज से 1 हफ्ता पहले जियानी इन्फांटिनो जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं, फीफा के सदर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि ईरान के साथ तमाम मामला तय पा गए हैं और ईरान भरपूर तरीके से वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, और अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी आ चुका है। उसके बाद आपको बताएंगे ऑल बलूचिस्तान जो है वो एक ओवरऑल टूर्नामेंट वहाँ पर मेमोरियल रेसलिंग चैम्पियनशिप का भी हुआ, जो कि कल से शुरू होने जा रहा है। इसके शेड्यूल भी आ चुके थे, और ओवरऑल जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके अंडर और उसके बैनर के तहत ये जो टूर्नामेंट है ये कराया जा रहा है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। पाकिस्तान सुपर लीग को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तमाम तर मैचेस का हवाल भी आपको बताना है। आज डबल हेडर है, कल के मैचेस का भी ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको देंगे। मैं आपका तारुफ कराते हैं, स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और एनालिस्ट साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साबिर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट राइटर और स्पोर्ट्स की नुमाइंदा भी हैं पाकिस्तान टीवी पर, अमल नदीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अमल आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। सईद मोहम्मद अवैस, आई थिंक पहली बात तो आपकी टीम की कर लेते हैं। आज पहली बार लग रहा है शायद मैच जीत जाएं, बड़े सही मौके पे आप वापस आए हैं। नजर लगे जीतना चाहिए क्योंकि अभी भी 138 के करीब उन्हें चेस करें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि देर कर दी आते आते। आपने जितने 21 से 22 प्लेयर्स आपने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर यूटिलाइज किए हैं, दैट शोड कि आपका जो कॉन्फिडेंस ऑन द प्लेइंग 11 की बात करें, आपका नहीं बैठ रहा था हर मैच के अंदर। वो इसलिए भी नहीं बैठ रहा था क्योंकि 2 मैचेस के अंदर आपका अगर ओपनर परफॉर्म नहीं करता, खास करके आपके कप्तान की बात करूं रिजवान को, मैं आज भी रेट करता हूं ही इज़ वन ऑफ दी बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के पास, क्योंकि आपने दूसरा ऑल्टरनेट नहीं बनाया था। लेकिन जब आपको पता है कि T20 क्रिकेट के अंदर आपसे अगर ऊपर के मैचेस में नहीं कुछ हो रहा, तो आपने सैम बिलिंग्स को भी ज़ाया किया, आपने अब्दुल्ला को भी ज़ाया किया। सबसे बड़ा ब्लंडर इस मैच से पहले आपने मारा कि फॉस्टर को आपने ड्रॉप किया, जिसका 200 प्लस स्ट्राइक रेट था, आपको याद हो उस्मान ख्वाजा की वजह से। फिर मैंने कहा कि मसला फिर अपना आ जाता है डग आउट में कि डिसीजन मेकिंग पावर कौन है, कौन स्क्वाड को तश्कील देता है कि ये प्लेइंग 11 स्क्वाड हमारा है। कप्तान आके फिर बीच में इंटरवेन करता है कि यार मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे इस पोजीशन पे हमने खेलना है, या आप ब्रेक डाउन निकालते हो। तो इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है। लेकिन आज अच्छी परफॉर्मेंस थी, आमिर आपको अच्छे वापस फॉर्म के अंदर नजर आए। शायद मुझे फील होता है कि
دوسرے اینڈ کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں ہنٹ ان پیس کی، تو اس لیے بھی آپ نے سٹرگل کیا پنڈی نے، کیونکہ نسیم شاہ کا بریک ڈاؤن ہونا ان کو بہت زیادہ کاسٹ تو ڈیفینیٹلی وہ کیا تھا. آج بھی جو انہوں نے 2 اوور کروائے شاید 9 رن دیے تھے، تو وہ ایک اچھا ان کا ایک سپیل میں وہ لگ رہے تھے، لیکن اللہ کرے کہ انجری زیادہ سیریس. اچھا، وہ اپڈیٹ ابھی آ رہی ہے کہ میڈیکل پینل ان کو اسیس کر رہا ہے، لیکن میرے خیال سے جو انیشل اس وقت اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اطلاعات کے مطابق ان کو شاید گھٹنے کی انجری جو ہے وہ ہو چکی ہے. یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی شاہین فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس وقت آپ کی گھٹنے کی انجری ہوتی ہے، اور شاید یہ وہ گھٹنا ہے ان کا لیفٹ والا جہاں پر آپ نے ایسا پیس بیٹری آپ اس کے اوپر لوڈ ڈالتے ہو. اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریہیب کر کے اور اسی کنٹینیوسلی جو آپ کی پیس کو آپ ٹچ کرے تو اس کو واپس ریہیب کر کے آپ واپس اس کو یوٹیلائز کرو، کیونکہ کہیں نہ کہیں دماغ میں بہت سی چیزیں رہتی ہیں. بے شک آپ ریہیب کر لو، سائیکلوجیکل آپ اس کے اوپر آپ تھوڑے سے سیشنز بھی لے لو، لیکن جس وقت آپ نے ایک بالنگ فگر ردم کے اندر واپس آنا ہے تو آپ کے پاس چیزیں دماغ میں ہوتی ہیں کہ کیا اس پہ میں زور ڈالوں یا نہیں ڈالوں. تو اس ابھی تو میں کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی کچھ فرق پڑنے والا پنڈی کو، کیونکہ پنڈی تو ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکا ہوا ہے. لیکن جتنی چاپس اینڈ چینجز ہوئی، میں کل پرسوں میں ان کے آنر کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی نیکسٹ، وہ بڑا رضوان کو بھی ریٹ کرتے ہیں، بابر کا کہہ رہے تھے کہ جی اگر بابر کو ریلیز کیا گیا تو جی جو بھی پرائز ٹیگ آپ بتاتے ہیں میں اس پہ خریدنے کے لیے تیار ہوں. تو ایک چیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ بڑا پلیئر خریدنے سے ٹورنامنٹ نہیں جیتتے. آپ کو ہمیشہ وہ یونٹ چاہیے جو کہ ٹیم کو چلاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو شاید ایک ڈگ آؤٹ کے اندر آپ کو ایک بندہ رکھنا پڑنا ہے جو آپ کا مینٹور ہو، یا کون ہے جو ایک ہوتا ہے نا کہ پیچھے بیٹھ کے جو ڈیسیژن میکنگ پاور کس کے پاس ہے. جب اتنے بڑے فیسز ہوں تو لٹرلی ایز اے ٹیم مین میں بھی کنفیوز ہو جاؤں گا کہ میں نے سننی کس کی ہے. جب آپ بریک ڈاؤنز کی بات کرتے ہو، خاص کر کے جس وقت آپ کو پتا ہے بیچ میں پاور پلے کے اندر جب آپ اسٹریٹجی ٹائم ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ انضمام بھائی انچارج ہیں، جسٹن کیمپ انچارج ہے، کیونکہ بیٹنگ جو کوچ ہوتا ہے وہ بیٹسمین کو تھوڑا سا سائڈ پہ لے جاتا ہے. آج تو راضی ہو جائیں، 138 تو چیز کرا دیں. دیکھو میری خواہش ہے، مطلب جاتے جاتے آپ اسلام آباد کو بھی لے گئے ساتھ. میں نے آپ کو پہلے بھی کل ایک بات کی تھی کہ ہم تو ڈوبیں گے، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، کسی نہ کسی کو ڈوبائیں گے. جیسے کل حیدرآباد نے ڈوبایا تو نہیں کیونکہ وہ تو آلموسٹ کوالیفائی کر گئی ہوئی ہے ملتان، لیکن اٹس اے گڈ سائن. پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے 10 میچز اگر آپ ہارتے ہو تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوتا ہے. میرے خیال سے کل والی بات سیریس لے لی پنڈی نے. کل موئی شاہ صاحب نے راول پنڈیز کے فینس کو دعوت دی تھی کہ آپ چھوڑیں، اسلام آباد کو سپورٹ کر لیں. میرے خیال سے لے گئے ہیں وہ بات. تو صابر آئی تھنک بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے، لیکن اسلام آباد کے لیے میں ذرا زیادہ فکر مند ہوں، کیونکہ اسلام آباد کا آج بھی اگر آپ دیکھیں ڈیون کانوے اور مارک چیپمن کا سکور نکال دیں تو بالکل ہی فلاپ ہے. ڈومیسٹک جو لوکل ٹیلنٹ انہوں نے پک کیا ہے، ایک سمیر کو چھوڑ کے جو کہ آن اینڈ آف پرفارم کر رہے ہیں، ان کی پہلے پی ایس ایل ہے، زیادہ ریٹ نہیں ان کو کرتے. بالکل ہی حیدر علی ہو گئے، شاداب خود ہو گئے، کوئی پرفارمنس نہیں نظر آ رہی لوکل ٹیلنٹ. جی بالکل احمد صاحب، بالکل صحیح کہا آپ نے. کیونکہ اسلام آباد کو اگر ہم ہسٹوریکل دیکھیں، پی ایس ایل کی بات کریں تو دیکھیں پچھلے جتنے بھی سیزن گزرے ہیں تو اسلام آباد یونائٹیڈ کافی ایک اچھی پوزیشن پہ ہمیشہ انہوں نے سائن آف کیا ہے. تو مگر اس پرٹیکولر ٹورنامنٹ میں جس طریقے سے سٹارٹ لیا تھا، سٹارٹ تو کراچی سے بھی اچھا لیا تھا کافی، تو اس میں آئی تھنک سمیر مناز کی جو پرفارمنس تھی، خاص کر ٹاپ آرڈر میں پاور پلے کو یوٹیلائز کرنا، اسکور کافی انہوں نے دفعہ چیز بھی کر کے دیا آپ کو. تو آئی تھنک ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں کہ ینگ ٹیلنٹ اسلام آباد یونائٹیڈ کا. مگر ہاں جو بڑے نام تھے ان کو آئی تھنک پرفارم کرنا چاہیے تھا. اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے شاداب خان کپتان بھی ہیں، بالنگ میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ان کی فارم نظر آئی، مگر شاید سوشل میڈیا پریشر کی وجہ سے وہ پھر اپنی اسی پرانی فارم پہ چلے گئے. مگر کلیکٹیو ٹیم کی بات کریں تو کلیکٹیو نظم کہیں نہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اسلام آباد یونائٹیڈ میں. کیونکہ دیکھیں آپ ٹورنامنٹ جب جیتے ہیں تو آپ صرف 1 یا 2 پلیئرس پہ ریلائی نہیں کرتے، ایز اے ٹیم آپ نے جیتنا ہوتا ہے. جس طرح اویس نے کہا کہ راول پنڈی کا 22-23 چینجز کر چکے ہیں پورے کے پورے ٹورنامنٹ میں، ان کی جو ہے ڈیسیشن میکنگ کا نہیں پتہ لگ رہا ہے. اسی طرح سے آئی تھنک اسلام آباد یونائٹیڈ کا بھی کہیں نہ کہیں بھی پرابلم رہا ہے. پنڈیز آئی تھنک آبویسلی بڑا نام تھا، ہم نے شروع کے میں کافی ان کو ریٹ بھی کیا تھا جس طریقے کی ٹیم انہوں نے پک کی تھی، مگر کہیں نہ کہیں سے ڈس اپوائنٹڈ ہے کافی اسلام آباد کے چاہے فینس چاہے راول پنڈی کے بھی ہوں. مگر خوش ہم آبویسلی حیدرآباد کے لیے جو کہ آپ آگے جا کے پوچھیں گے، جو کہ نئی فرنچائز ہے، مگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اچھا سائن ہے. اس پر آگے جا کے کیا پوچھنا ہے، اب آپ اتنے خوش ہیں حیدرآباد کے لیے، اور بنتا بھی ہے میرے خیال سے اس طرح ہار کے اس مومنٹم کو چینج کرنا شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنا، کنسسٹنسی. اور کل ان کے ٹیم ڈگ آؤٹ کی بھی ویڈیو سامنے آئی جو ان کے اونر بات کر رہے تھے، یہ بڑا خطرناک مومنٹم ہے ناک آؤٹس میں جانے کے لیے. دیکھیں بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو آنرز ہیں اس طریقے کا آپ کو موٹیویشن دیں. دو کہ ہم نے ہمارے پڑوسی ملک آئی پی ایل میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو آنرز ہوتے ہیں کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اپنے کپتانوں کے ساتھ، مگر یہاں پہ ہمارے کلچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. حیدرآباد کے جو آنر ہیں انہوں نے انفیکٹ ہمیشہ موٹیویٹ کیا. راول پنڈی کے آنر بھی انہوں نے بھی کافی کرٹیسائز نہیں کیا رضوان کی کپتانی کے اوپر، نہ ٹیم مینجمنٹ کے اوپر. مگر حیدرآباد کی بات کی جائے جس طریقے سے انہوں نے پہلے 4 میچز ان کے وہ ہار گئے تھے،
لمبوشے پہ کافی کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ وہ انہوں نے صرف ایک T20 کھیلا, کس طریقے سے ان کو لے کے آئے, کپتان کیوں بنایا ان کو, مگر انہوں نے پھر اپنا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں دیکھیں نئی فرنچائز کے لیے تھوڑا سا ٹیم کو کمبینیشن بنانا اور مینٹلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا, کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا, وہ تھوڑا سا ٹائم لگا, مگر کافی اچھے ٹائم پہ انہوں نے آخری 4 کنزیکٹیو میچز جیتے ہیں جو کہ اچھی ٹیموں سے, چاہے ملتان سلطان ہو, چاہے آپ کی راول پنڈی ہو, کراچی سے انفیکٹ وہ جیتے. تو اب جس سے کہ فارم ان کی لگی ہوئی, آئی تھنک ان کا اور پشاور کا مجھے لگ رہا ہے کہ آگے آنے والا تھوڑا سا ٹف ایک میچ ہو سکتا ہے. مگر لاہور قلندر کی بھی آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے کنسسٹنسی نہیں آ رہی پرفارم, چاہے بیٹنگ ہو چاہے بالنگ ہو. مگر حیدرآباد کا میں کافی خوش ہوں کہ جس طریقے سے دیکھیں, اگر اس چھوٹی فرنچائز, میں نام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ادروائز فائنینشلی تو بڑے اسٹرانگ ہے, مگر چھوٹی فرنچائز جب اس طریقے سے جیتے تو آپ کے جو علاقے, چھوٹے چھوٹے علاقے, وہاں پہ دیکھیں آبویسلی خوشی آتی ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ آفٹر دی PSL آپ جائیں ان علاقوں میں, اور میں تو PSL مینجمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا, PCB مینجمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس طریقے کے ٹورنامنٹس میں جن گراؤنڈز پہ میچز ہوتے ہیں, بجائے اس شہر کی آپ اپنے کلچر دکھائیں, آپ باقی شہروں کے بھی دکھائیں, تاکہ جو ہمارے باقی جو فارن جو کرکٹرز ہیں یا پلیئرز ہیں, انفیکٹ وہ جہیں نہیں جا سکتے ان علاقوں کو. میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی کہا کہ اگر آپ سینری کا شوق رکھتے ہیں نا انڈسٹریل, اور آپ کراچی سے حیدرآباد موٹر وے کے ذریعے سفر کریں, جتنے گوٹ آتے ہیں اور جتنے راستے میں آپ کو شہر نظر آتے ہیں نا, وہ بھی ڈیفینیٹلی حیدرآباد کا پھر رخ کریں گے کہ وہ سینٹر بننا چاہیے. کراچی نے اس طریقے سے نہیں کیا, کیونکہ ڈس اپوائنٹڈ مجھے اوبویسلی اس لیے تھی کہ کراچی کو جتنے سالوں سے وہ کراچی کنگز کو لیڈ کریں, مگر آئی تھنک وہ چھوٹے علاقوں میں گئے نہیں. ہم نے ہمیشہ لاہور کا نام لیا ہے, ہم نے کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا پشاور کا بھی نام لیا ہے, مگر کراچی کو کرنا چاہیے تھا وہ رول. بہت بڑا نام ہے, بہت بڑی فرنچائز ہے, فائنینشلی کافی اسٹرانگ ہے, ان کے ریسورسز کافی, شہر بہت بڑا ہے. ایگزیکٹلی. تو مگر جس طریقے سے حیدرآباد آئی ہے, تو ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن زیادہ مل رہی ہے حیدرآباد سے بنسبت کراچی سے. اگر سپورٹ کی بات کی جائے دونوں سندھ کی ٹیم, مگر کہیں نہ کہیں حیدرآباد کو میں ایز اے پرسنلی زیادہ سپورٹ, کیونکہ وہاں پہ کچھ نئے چہرے ہیں, کچھ نئے لڑکے بھی ہیں, دو کہ اتنے سندھ کے لڑکے نہیں ہیں وہاں پہ, مگر اس کے باوجود نام سندھ کا آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو باقی جو چھوٹے چھوٹے علاقے اس میں زیادہ کریز پیدا ہوگا ینگ جنریشن, جو کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے کافی اچھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے عمل. آج حیرانی فی الحال پنڈی نے, لیکن ابھی بھی the match is not completed, تو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پنڈی کی جو اس وقت اوور آل ایک پرسپیکٹو دیا جا رہا ہے ان کے لیے, یا جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, وہ کچھ ان کا ساتھ نہیں دیتا. تو کیا کہنا چاہیں گی؟ اور آئی تھنک اٹ واز اسلام آباد جو کہ شاید آج بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ رہے ہیں. اچھا احمد, جب سے پنڈیز آئی تھی نا لائک اس ٹورنامنٹ میں بھی, بیکاز آف دا کیمپین وچ دے اسٹارٹڈ آف ود, پھر ریٹینشنز انہوں نے کچھ اچھی کی تھی. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آن پیپر ان کی ٹیم اتنی زیادہ ویک نہیں تھی جتنی بری پرفارمنسز ہوئی. انہوں نے عامر کو رکھا ہوا تھا ایز اے فاسٹ بولر, ایک اچھا ان کو پرفارمنس وہاں سے مل سکتی تھی. پھر اس کے بعد سیم بلنگز اور ڈیرن مچل کے ساتھ جو مڈل آرڈر والا ان کا سچویشن تھی, وہ بھی کافی بہتر ہو سکتی تھی, ایون دو کہ سیم بلنگز نے کچھ انڈیویجول پرفارمنسز دی بھی ہیں. لاسٹ میچ میں ڈیرن مچل نے بھی دی تھی, پر وہ جو اوور آل ایک ٹیم کی کمبینیشن تھی نا, وہ اس طرح سے نہیں بنا سک رہے تھے. اور ان کی اس ٹیم کی اسٹرینتھ کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ دے آر گونا بی اے گڈ پلے. بلکہ آئی واز ہوپنگ کہ جو ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کی وہی رائولری ہوتی ہے جیسے کراچی اور لاہور کی ہوتی ہے, بیکاز ایز ٹوئن سٹیز وہ بھی کافی کچھ چل رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اوور آل ایک تو رضوان کی کپتانی میں کچھ نقص تھے, ایک تو وہ ایز اے بیٹر بھی اس طرح سے اسٹیپ اپ نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد جہاں پہ ان کی کپتانی والا ایلیمنٹ تھا, جس طریقے سے یوٹیلائز کرنا تھا اپنے پلیئرس کو, وہ بھی انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں کیا. پھر آئی تھنک نسیم کے اوپر ریلائنس تھی ان لوگوں کی, لیکن وہ جس طرح کی نسیم سے کیونکہ نسیم نے اسلام آباد یونائٹیڈ میں اس سے بہتر پرفارمنسز دی ہوئی ہیں. اب وہ راول پنڈیز میں اس طریقے سے زیادہ پرفارم نہیں کر پائے. ایک طریقے سے سارے کے سارے آپ نے میچز ہار لیے, اور یہ کپتان کے طور پہ پھر ایک وہ انفارچونیٹلی یہ بھی ہو گیا کہ آپ نے بالکل ہی رضوان کو ریٹائر پہ لے کے آ گئے. پریس کانفرنسز پہ آپ نے ان کے اوپر کچھ زیادہ کیچڑ چھالنا شروع کر دیا. آئی تھنک وی اسپوک ٹو ارلی. آپ کو براہ راست لائیو ایکشن کی طرف بھی لے کر چلیں گے جو پی ٹی وی اسپورٹس پر جاری ہے. آپ کو لمحہ اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. پہلے اوور کی دوسری گیند پر پنڈی کی پہلی وکٹ گر چکی ہے, تو پنڈی نے پہلی وکٹ کا نقصان اٹھا لیا ہے, اور عبداللہ فضل بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو چکے ہیں. ماد وسیم نے ان کو آؤٹ کیا اور گرین نے ان کی وکٹ لی, تو پہلا نقصان آ گیا پنڈی کو. آئی تھنک وی اسپوک ٹو ارلی. نو دیٹس ویری ٹرو, بیکاز ہمیں لگ رہا تھا کہ 130 پلس کا ٹوٹل ہے, 140 سے کم ہے تو ہو جائے گا. لیکن آئی تھنک یہ ٹوٹل پھر بھی اس طرح کا ہے کہ وین یو ہیو ڈیرل مچل اینڈ سیم بلنگز ان دا کمنگ لائن اپ, تو یہ پھر بھی چیزبل ہے ابھی بھی. آئی تھنک صرف ایک وکٹ پہ ان کو. آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں آج؟ I think I would support اسلام آباد because میں چاہ رہی ہوں کہ لاہور کوالیفائی کر جائے. اچھا, بینڈ مینٹ پنڈی, بٹ مجھے لگا شاید اس کے لیے آپ نے اورنج آج نہیں, یہ تو ایک اتفاق ہے صرف, لیکن نہیں میرا میں نے کہا شاید اویس کو تھوڑی سی کہیں نہ کہیں سپورٹ ملے گی, لیکن لگ نہیں رہا ویسے. نہیں, میں آج اسلام آباد کو اس لیے سپورٹ کروں بیکاز میں چاہ رہی ہوں کہ کم از کم جو ہے نا وہ میں مزید اس کشمکش میں نہیں پڑنا چاہ رہی کہ حیدرآباد اور لاہور کے علاوہ بھی کوئی ٹیم آ جائے گی اس میں. اچھا, ہاؤ امپریسڈ آر یو ود حیدرآباد؟ کیونکہ اگر 4 میچز ہار کے پھر اس طرح کم بیک کرنا از ناٹ. نہیں ڈیفینیٹلی, بیکاز شروع میں تو یہ لگ رہا تھا نا کہ راول پنڈیز اور حیدرآباد تو کم
از کم ہو ہی رہی ہیں آؤٹ. اور لاہور اور کراچی تو 2 ٹیمز ہیں جو کوالیفائی کریں گے, ایٹ لیسٹ میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا جب ٹورنامنٹ شروع ہوا ہے تب. اس سے حیدرآباد نے جس طرح سے کم بیک کیا, آئی تھنک اس میں میکسویل کا آنا ان کے لیے شبھ ثابت ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد سے دے ہیو بن پرفارمنگ ویل. لیکن حیدرآباد اگر کیونکہ ان کا ایک پہلا سیزن ہے, پہلی اس طرح سے ٹیم مینجمنٹ ہے, تو اگر وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں, صرف پلے آفس کے لیے بھی کوالیفائی کر جاتے ہیں, آئی تھنک کہ وہ ان کے لیے یہ بھی ایز اے فرسٹ ٹیم بڑی اچھی بات ہو جائے گی. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو کوالیفائی. سعید محمد اویس کو دل کی دھڑکن تو خیر آپ کی نہیں تیز ہوگی, آپ نے اتنا عرصہ لاہور قلندر کو سپورٹ کیا, پھر جب وہ چلے گئے آپ بھی چلے گئے لاہور سے, تو وہ تو لاہور کے بارے میں تو آپ سے پوچھے وہاں پہ کیا غلط ہو رہا ہے. لیکن ابھی یہ پہلی وکٹ کا نقصان ہو گیا, لیکن پینک نہیں کرنا چاہیے. 138 رن بہت چیسیبل ہیں اس وکٹ کے اوپر. اب اتنا آسان چیز نہیں کیونکہ سلو وکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے بال آج گرپ بھی ہو رہا ہے. اسپنرس کو آپ دیکھیں وہاں پر آصف افریدی کو دیکھ لیں یا ساتھ کی بات کریں تو ان کا بال اچھا گرپ ہو رہا تھا, ان کو پرچیز کافی ملا کیونکہ آصف افریدی ایک ایسے بالر ہیں جو کہ فلائٹ بڑا اچھا کرتے ہیں بال کو, پھر جہاں پر تھوڑا سا ان کو تیز اپنا بال اندر بھی لے کر ان کو ایک پراپر ایک جو سے تھوڑا سا باؤنس بھی سیم کی. اچھا ایک اور چیز ٹھیک کر گئے, کامران غلام آ گئے آج 1 ڈاؤن پہ کھیل رہے ہیں وہ. یار انفارچونیٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اس کا جو نام نہیں آیا میرے لیے. پھر میں کہتا ہوں کہ ایک پلیئر جس نے ڈومیسٹک کے اندر اتنا کنسسٹنٹ پرفارم کیا, اس کو اگر آپ ڈراپ کریں سمجھ سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے آپ نئے فیسز کو لے کے آ رہے ہیں, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ جو آپ کا ایسٹ ہے, جو لڑکے جو پرفارم کریں ایٹ لیسٹ ان کو تو نہ بھولا کریں نا. یہاں تو کمیونیکیشن کتنی کلیئر ہے کہ آپ نے ان کو بتایا کہ ہم نئے فیسز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. کمیونیکیشن کا ہمیشہ گیپ پاکستان کرکٹ میں رہا ہے. لیکن یہ وکٹ اتنی آسان اس لیے نہیں کیونکہ انیشلی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ بینک کرتی ہے اسلام آباد یونائٹیڈ عماد وسیم پہ, کیونکہ فنگر اسپنر ہے, زیادہ ٹرن تو ملتا نہیں ان کو. جو اسکیڈی بالر یہاں پر ویسے زیادہ کامیاب ہوتا ہے وہ کس طریقے سے بریک تھرو دیتے ہیں, پہلا دے چکے ہیں. لیکن اس میں ایک بالر کی بات کروں گا گلیسن کی, کیونکہ وہ ایسے ایک بالر ہے جس کو زیادہ نپ بھی ملتا ہے, خاص کر کے ان کا جو سلور ون ہے ان وکٹس کے اوپر. جب آپ کیونکہ عامر کو میں دیکھ رہا تھا سلور ون کرواتے ہوئے, بال بہت زیادہ پھنس کے آ رہا تھا, اتنا آسانی تھا فری فلو اسٹروک کی جب آپ بات کرتے ہیں. تو جو اب اس وقت پلیئرز موجود ہیں جس میں رضوان ہیں, کامران غلام ہیں, یہ وہ پلیئرز ہیں جو کہ کنسٹرکٹڈ اننگز بھی کھیل سکتے ہیں مڈل آرڈر کے اندر آ کے. ابھی سیم بلنگز وغیرہ کی بات ہو رہی تھی, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ جو T10 کھیلا تھا اس نے لاہور قلندرز کے لیے, اور بیک ان انگلینڈ جو وہ کاؤنٹی کرکٹ اور خاص کر کے جب کھیلتے ہیں 100 کی آپ بات کرتے ہیں اس میں بھی اس کو فلکچویٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ٹاپ 3 کے اندر بیٹنگ کرتا ہے ہمیشہ آ کے, کیونکہ اس کے پاس ایک اگریسو اپروچ والا ایک کارنر پڑا ہوتا ہے. جب آپ کا اوپننگ ڈپارٹمنٹ پرفارم نہیں کر رہا تھا تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے تھے. اب آتی ہے ڈیرل مچل کی باری, یہ وہ بیٹسمین جو ٹاپ 4 کے اندر بیٹنگ کرتے ہیں. اس سال وہ پرفارم نہیں کر سکا. پہلے میچز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ریپلیسمنٹ اچھی تھی فاسٹر کی کہ آپ ان کو لے کے آ سکتے کیونکہ آپ کے پاس ایک ایج مل سکتا تھا. لیکن پھر میں نے کہا شاید یہ وہ فرینچائز ہے جس نے یہ ہوگی اور کراچی جس نے بہت زیادہ ریلائنس کیا کہ ہمارے اوورسیز پلیئرز آ کے میچز جتوائیں گے. دیکھیں ٹورنامنٹ تب جیتے ہیں جب آپ کا لوکل ٹیلنٹ پرفارم کرتا ہے. پشاور کیوں جیت رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا لوکل ٹیلنٹ پرفارم کر رہا ہے, آپ کی بالنگ یونٹ پرفارم کر رہی ہے. کل بھی کراچی والے کی اگر ہم میچ کی بات کریں کلیئر کٹ ایک چیز نظر آتی تھی کہ ایڈم زامپا کا نہ ہونا ان کے پاس اسپن بالنگ آپشن کے اندر, وہ کلولیس ہیں کہ کس کو ہم اپنا 5واں 6واں بالر یوز کریں. سیم وتھ حیدرآباد, کل حیدرآباد نے پرفارم اچھا کیا ہے, لیکن اگر آپ ان کی ریالٹی چیک پہ آ جائیں تو عثمان خان 100% اس نے فل مارکس ہیں جو اس نے یوٹیلائز کیا کنڈیشنز کو. لیبوشینے کی بات کریں اچھی بات ہے وہ اوپن پہ گئے ہیں, لیکن جو کل کراچی کنگز نے اس کے خلاف بالنگ کی اگر آپ دیکھو تو ملتان نے اسپیسیفکلی اتنا زیادہ اس کو آپ نے ایک روم دیا, اور خاص کر کے اس نے ٹارگٹ ہی آپ کے مڈ وکٹ ریجن پہ کیا. دیٹ شوڈ کہ آپ کے پاس وہ جو سلور ون ڈیتھ اوور کی بات کرتے ہو آپ کے پاس اسپیشلسٹ موجود نہیں تھا. تو یہ چیزیں بہت سی میں کہتا ہوں کہ لوپ ہول آپ کے لازمی کھولیں, لیکن فار می دس وکٹ از ناٹ ایزی. اتنا آسان چیز نہیں ہے, جتنا چھوٹا ٹوٹل ہے یہ اتنا مشکل ضرور ہوگا کیونکہ آپ کا مڈل آرڈر ان کا کام نہیں کر رہا. پنڈی کا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے 2-3 بیٹسمین پرفارم کریں تو آپ کر سکتے ہو کہ ہے. اب امپورٹنٹ میرے لیے یہ کہ رضوان آج کیا کرتے ہیں, کیونکہ جتنا ان پہ تنقید ہوئی ہے آئی فیلٹ فار ہم آن دیٹ ڈے. جب پریس کانفرنس میں ان سے سوال پوچھا گیا, ڈیفینیٹلی سوال کریں گے لوگ آپ سے, لیکن اگر آپ آج پرفارم کرتے ہو تو ایٹ لیسٹ آپ پہ تھوڑا سا پریشر ضرور اترے گا, کیونکہ لوگ اب آپ کے ٹیسٹ کرکٹ کی پارٹنرشپ جو ٹیسٹ کرکٹ کے اندر جو آپ آئے ہیں اس وقت اس پہ بھی تنقید کریں کہ پرفارمنس تھی نہیں, روہیل نذیر کو کس نے ڈراپ کیا گیا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں دماغ میں, لیکن دس ٹوٹل میں کہتا ہوں اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے. نہیں یہ بات آپ نے بہت اچھی کر دی, کیونکہ ہمارے ہاں ایک ہی پلیٹ فارم کو لے کر تو سارے فارمیٹس پہ پھر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, لیکن بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے ایٹ آف ٹائم آئی تھنک. بٹ دیٹ بینگ سیڈ اوور آل پی ایس ایل کا پرسپیکٹیو اس بار بڑا کمپیریٹیو رہا ہے. جو 2 فرینچائزز آئی ان کی وجہ سے وہ کمپیریٹیو ایلیمنٹ تو ضرور انکریز ہو گیا, اور ڈیفینیٹلی ایک چیز ضرور ہے کہ ابھی بھی ہم ٹاپ 4 کی بات کر رہے ہیں. پشاور اور ملتان تو کوالیفائی کر چکے ہیں, اینڈ آئی تھنک پشاور کو تو بہت زیادہ کریڈٹ دینا ہوگا. صابر اس آئی تھنک سیزن شاندار کرکٹ کھیلی ہے, اور اس سے زیادہ کریڈٹ ان کی مینجمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے بڑا سمپل رکھا ہے چیزوں کو اس بار. جی دیکھیں مینجمنٹ کا بڑا ہی ایک سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی سپورٹس میں. آپ بات کر لیں جو آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں, جو آپ کے کوچز ہوتے ہیں,
تو ان کا بڑا ایک رول رہتا ہے. تو کیونکہ کپتان کے ساتھ پلس جو آپ کے جو باقی کھلاڑی چاہے فارن پلیئرس ہو چاہے ینگ ٹیلنٹ آپ کا لوکل ٹیلنٹ ہو, ان کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں آپ, تو کہیں نہ کہیں سے کانفیڈنس دیا. بابر اعظم پہ بے تحاشا کرٹیسم ہو رہا تھا, مگر جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا بیٹنگ میں, آئی تھنک ہم آف دا ریکارڈ بات بھی کرتے ہیں کہ جس سے کہ کپتانی وہ کر رہے ہیں, تو کپتانی کا آپ نے بھی خود سے ان کو ایک ایڈوانٹیج دیا کہ اس پرٹیکولر سیزن میں کافی اچھی کپتانی کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں کسی بھی فرنچائز کو اس طریقے کے کپتان ریٹین کرنے چاہیے, کیونکہ ان کو مائنڈ سیٹ پتہ ہوتا ہے, انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو جیل کیا ہوتا ہے. ہم رضوان پہ بھی کرٹیسم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ پنڈی کی طرف سے وہ فرسٹ ٹائم کپتانی کر رہے ہیں. ان کے پاس پہلے دیکھیں خوش دل شاہ تھے, عباس آفریدی تھے, یاسر خان کے پاس پہلے کچھ آئی تھنک ملتان میں تھے, تو وہ ان کو کھلاڑیوں کا مائنڈ سیٹ پتہ ہے کہ یہ ہمارے کپتان 3-4 سیزن ہو چکے ہیں, تب جا کر انہوں نے چیمپئن بھی بنایا ملتان سلطان کو, 2-3 فائنلز بھی انہوں نے کھلائے. اسی طرح سے بابر اعظم کے ساتھ پشاور زلمی کی مینجمنٹ کا اسٹک رہنا کافی اچھا ہے. دوسرا جس طریقے سے کھلاڑی ریسپونڈ بھی کر رہے ہیں, بابر نے خود بھی اپنے بیٹ سے کافی رن بنائے, اس کے ساتھ کوشل مینڈس نے جس طریقے سے موسٹلی میچز میں انہوں نے ایک کنٹریبیوشن کی جو کہ وننگ کاز کے لیے دیا. اس کے بعد علی رضا کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. دیکھیں کافی کھلاڑیوں نے لوکل ٹیلنٹ اور پلس انٹرنیشنل کرکٹرز نے اس کے ساتھ ساتھ بابر کی کپتانی, تو کپتانی کی وجہ سے بھی جو ہے کافی ایڈوانٹیج ملا. دیکھیں کل کا جو اسکور تھا, جس طریقے سے جو فرحان یوسف جس طریقے سے کل انہوں نے بیٹنگ کی ہے, دیکھیں وہ بھی خوش آئین ہے, پاکستان کے دیگر انڈر-19 کے کپتان بھی رہ چکے ہیں, مگر ان کو دیکھ کتنا کانفیڈنس آیا. دوسرا بابر اعظم پہ دیکھیں, اب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کرس گیل کے بعد بابر اعظم ہے جن کی T20 سے 12 سینچریاں ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے جو ناقدین ان پہ کرٹیسائز کے تھوڑا سا ان کو کہیں نہ کہیں سے ابھی تھوڑا گلٹی فیل کر رہے ہوں کہ جتنا وہ بابر پہ کرٹیسائز کر رہے تھے. اچھا آئی تھنک اوور کرٹیسائز ہم نے کر دیا, حیثیت قوم بھی ہم جس کے پیچھے پڑ جائیں ہم پڑ جاتے ہیں اس کے. احمد صاحب ہم لوگ پاکستانی میڈیا میں نا دیکھو ہم لوگ پرسنالٹیز کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں, ہمیں دیکھیں پرفارمنسز کے اوپر ٹیکنیک کے اوپر بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ بابر کو ڈومیسٹک کھیلنی چاہیے, 200-250 بالز کھیلیں گے, ان کی جتنے بھی جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, ان کو کم از کم 200-250 بال کھیلنے چاہیے پاکستان کے اندر. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی اس کی جو ہے وہ پرسنالٹی ایسی ہے, اس کا بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ اس کو انگلش نہیں آتی. تو ہمارے کچھ کرکٹرز نے جنہوں نے کبھی خود ٹیسٹ T20 کھیلے نہیں ہیں, جن کے ایک دو ٹیسٹ میچز ہیں, وہ آ کے اس طریقے کے پلیئر کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ وہ پلیئر جو کہ ہمارے پچھلے 30 سالوں میں آیا نہیں اس طریقے کا پلیئر, کنسسٹنس پرفارم دینا, وہ بھی ہر فارمیٹ میں, اس کے باوجود اس کے اوپر کرٹیسزم کرنا, جو کہ آئی تھنک بابر کے ساتھ نہیں ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی ہے. بالکل صحیح کہا, اور عمل تو خیر بہت ہی خوش ہیں اس سیزن پشاور کی وجہ سے. آئی تھنک اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی, بس فینس تھوڑے سے اس بارے میں ضرور گھبرائیں گے کہ آگے جا کے سچویشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اور آل دو کہ اگر پشاور ٹیبل ٹاپ کرتا ہے یا ٹاپ 2 میں تو فنش کرے گا ہی, تو ایک اور اپرچونٹی مل جاتی ہے, لیکن ایوری بڈی وانٹس کہ پہلی بار ہی کوالیفائی کر جائیں فائنل کے لیے. نہیں ڈیفینیٹلی. اچھا اس سارے سیزن نا مجھے پہلے والے سیزن کی تھوڑی سی وائب آ رہی تھی, بیکاز دیٹ از ایگزیکٹلی ہاؤ پشاور زلمی اسٹارٹیڈ آف, کہ ان بیٹن جا رہے تھے, اور آئی تھنک اسی وجہ سے ان ٹرمز آف برانڈ لائلٹی بھی اگر کوئی ٹیم ابھی تک بالکل اپنا جو ہے نا وہ ایک مقام رکھ سکی ہے, اٹ ہیز ٹو بی پشاور زلمی. اینڈ یو نو ان کی بالکل مینجمنٹ بھی چینج ہوئی, ڈائرن سیمی چلے گئے, پھر اس کے بعد دے ہائر نیو پیپل, اور اس کے باوجود اس طرح کی پرفارمنس رکھنا, بیکاز اسکواڈ سے بہت سارے لوگ خوش نہیں تھے, اینڈ آئی واز ون آف دیم. جب اسکواڈ اناؤنس ہوا, کچھ آکشن میں ایسے فیصلے ہو رہے تھے, آئی تھاٹ کہ دے ور ناٹ اے ویری اسٹرانگ یو نو لائک اے اسکواڈ ان کمپیریزن ٹو ادر پیپل جو انہوں نے رکھا ہوا تھا. لیکن اب وہی بات ہے کہ چونکہ انہوں نے بہت دفعہ یہ کیا ہے کہ ٹاپ 1-2 میں کوالیفائی کر جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ایسا کوئی بن جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکٹ اب فائنلی ہاریں گے جو ان کی سچویشن چل رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ یو نو, بیکاز سنس 2017 ہم نے بڑا ویٹ کیا ہے کہ پشاور اب کوئی نہ کوئی ٹائٹل جیتے, کیونکہ وہ ایک کنسسٹنٹ ٹیم رہی ہے, سوائے ایک سیزن کے آپ کو ہر دفعہ ایک ٹیم کوالیفائی کرتی ہوئی نظر آئی ہے ان دی پلے آفس. اس کا مطلب یہ ہے کہ نو دے آر ناٹ اے ویری ویک ٹیم, یا ٹیم مینجمنٹ اس طرح کی ویک نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک دفعہ کے علاوہ جو وننگ لائن ہے وہ ان سے کراس نہیں ہو سک رہی. تو لائک جس طرح کی پرفارمنس اگر کنسسٹنٹلی چلتے ہیں تو آئی تھنک کہ جیت بھی سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ڈر ہے سب کو ایز فینس. ایک ہائپوتھیسس کر لیں اگر کہ پشاور زلمی PSL جیت جاتا ہے, بابر اینڈز اپ ایز دی ٹاپ اسکورر, کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کرکٹ کے اوپر اس کا؟ نہیں, دا تھنگ از جو آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پیچھے پڑ ہی جاتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہم جن کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں ان کو چڑھا ہی لیتے ہیں. وہ جو بیلنس ہے نا, آئی تھنک کہ جسٹ کیپ PSL ایز اے فرینچائز کرکٹ. اب کل عثمان خان نے سینچری کیا ہے, دیر ور سیلیبریشنز آل اوور, اینڈ آئی واز جینوئنلی اسکیئرڈ کہ یار یہ پھر اب ٹیم میں آ جائے گا اور پھر ایک مسئلہ بن جائے گا. تو PSL کو آپ PSL کی حد تک رکھیں, اس کو نیشنل یا پاکستان کرکٹ ٹیم سے تو دور. عثمان کی سینچری کا کریڈٹ تو ملتان کو جاتا ہے, ہیڈ دے ٹیکن دیٹ ریویو تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا, لیکن خیر عثمان لکی تھے, ان کا دن تھا تو نہیں پکڑے گئے. لیکن پشاور کے بہت سے پازیٹیوز ہیں آئی تھنک, جو مجھے سب سے, کیونکہ آئی ہیو بین اے بگ فین آف فاسٹ بولنگ جو کہ آرٹ ڈسپیئر ہو گیا دنیا سے, بہت کم وہ آرٹ رہ گیا,
تو آئی تھنک علی رضا جس طریقے سے وہ بولنگ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے اتنا زبردست ٹیلنٹ اس ایج میں دیکھا ہے کچھ عرصے میں. نہیں ڈیفینیٹلی آپ کے پاس دیکھیں جو ایک وہ نا کہ آپ لائن لین بھی ٹھیک ہے, اوپر سے جو رفتار ہے وہ بھی ٹھیک ہے. آپ کے پاس حارث جب لائن لین ٹھیک کر رہے ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے کہ یار بال اتنی فاسٹلی وہ نہیں ٹریول کر پا رہی. کل انہوں نے جو اپنی ہیٹرک کے دوران پہ جو تینوں بالس کرائی تھیں دے ور لائک ان گڈ پیس ایز ویل, اور پھر انہوں نے وہ ہیٹرک بھی لے لیا تھا کہ از دا ینگیسٹ ٹو ٹیک این ہیٹرک ان پی ایس ایل. اس کے علاوہ وہ آلریڈی انڈیا والے انڈر-19 والے میچ میں آپ کو اچھی پرفارمنس کر کے دکھا چکے تھے. تو ایک اچھا, کیونکہ ہم لوگوں کا ایک فارچونیٹ بات ہے, انفارچونیٹ بات ہے, ہماری بڑی ریلائنس ہوتی ہے آن فاسٹ بولرز. ہم دیکھ چکے ہیں, پہلے آپ شاہین پہ کر رہے تھے, پھر آپ نسیم پہ کرتے رہے, پھر کچھ ٹائم میں آپ نے حسنین اور وسیم والا ایرا بھی دیکھا. حارث کے اوپر آپ بڑا مطلب امپیکٹ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ دیں گے اسپیشلی ان ڈیتھ اوور بولنگ. تو اس ٹرم میں آئی تھنک ایک بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں. یہاں پہ ٹیلنٹ ضائع بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو ٹھیک طریقے سے ڈومیسٹک کھلاتے ہیں. اب میں ابھی بھی یہ کہوں گی کہ ابھی بہت جلدی ہے کہ آپ ان کو ایک دم سے انٹرنیشنل ٹیم میں آپ ان کو انٹروڈیوس کرا دیں. آپ ان کو ڈومیسٹک اور انڈر-19 اور اسی حد تک رکھیں. اس کے بعد ود آفٹر 2 or 3 years آئی تھنک کہ آپ پھر ان کو انٹرنیشنل میں ڈیبیو کروا سکتے ہیں. ویسے آپ کو مبارک ہو, 18 رن ہو گئے پنڈی کے اور کوئی مزید وکٹ نہیں گری, تو 18 رن ٹھیک جا رہے ہیں اس وقت جو رن ریٹ ہے وہ بھی تقریباً ایسی ہے کہ اٹ کین گیٹ دیم اوور دا لائن. ریکوائرڈ تو 7.12 کی ہے, لیکن کرنٹ 5.68 کی ہے, تو پہنچ جائیں گے. لیکن میں چاہوں گا ساتھ آپ سے دوسرے میچ کی بھی پریڈکشن لے لیں, کیونکہ تقریباً وہ کوارٹر فائنل بن چکا ہے. دیکھیں یہ رن بال ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا پینک ہونا نہیں, آپ جتنا ہو سکتا اگر آپ روٹیٹ دا اسٹرائک والی پالیسی کھیلیں تو آپ ایزیلی اپنے اس میچ کو جیت سکتے ہیں. ابھی نیکسٹ میچ کی آپ نے بات کی امپورٹنٹ, لیکن جو ابھی عمل بات کری ہے پشاور زلمی, خاص کر کے علی رضا کی بات کریں. ایشیا کپ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا جو ورلڈ کپ کا میچ تھا سیمی فائنلز ہے گیس, اس نے 4 آؤٹ کیے تھے ایک اوور کے اندر, وہ بھی اس نے میچ پورا چینج کیا تھا دبئی اسپورٹس سٹی میں. اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے, ایک تو وہ 4 ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ جتوا چکا ہے سیالکوٹ کو. اس جیسا ایک جب بالر ہوتا ہے نا ٹیم میں, خاص کر کے مسئلہ سے مجھے کیا کنسرن ہوتا ہے کہ انڈر-19 کے اندر مینٹورشپ کی بات کریں, وہ بڑے نام تھے. ایک ہوتا ہے نا ایک بڑے نام کا ایک عزت بھی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی اس کا ایک ٹیکا بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو ہولڈ رکھنا ہے. لیکن جب وہ بنچ آف پلیئرس کی بات کرتا ہوں نا, وہاں پر ان جیسے پلیئرس کو آپ کو تھوڑا سا طریقے سے ڈفرینٹ ہینڈل کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ سائیکلوجیکلی ہے چیز ہمارے ینگسٹرز میں, ہمارے اندر رہی ہے کہ میں نے انٹرنیشنل پی ایس ایل میں کھیلا ہوا ہے زیادہ میچز, میں نے یہ کام کیا ہوا ہے, میرا اورا بڑا ہے, یہ لڑکے جو میرے ارد گرد ہیں میرے لیول پہ نہیں ہیں. کیوں میں بات کر رہا ہوں, ناٹ اگینسٹ میں بات کیوں کر رہا ہوں, جس وقت اس نے مار کھانی ہے, اس نے بہت زیادہ مار کھانی ہے, اور کل بھی اس نے 41 کھایا تھا. بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ فرحان یوسف اس کو انڈر-19 میں بھی اس کی کپتان جو ہے وہ کس طریقے سے لے کے چلتا ہے, کیونکہ اس کا ایک ایشو رہا ہے کہ جو فیلڈ پلیسمنٹ اس کو آپ دیتے ہو اس کے تھوڑا بہت اگینسٹ بالنگ کبھی کبھی کروا جاتا ہے, کیونکہ ابھی ینگسٹر ابھی سیکھ رہے اس چیز کو. یہاں پر ایک اچھی بات کیا تھی کہ آپ نے اس کو یوٹیلائز بہت اچھا کیا. کل بھی اس نے 41 کھایا ہے, 149 اس نے ٹچ, 150 اس نے ٹچ کیا ہے. مسئلہ کیا آتا ہے کہ یہاں پر ایک شور مچنے لگ پڑا. آپ کو یاد ہو میں پہلے بھی ایک بات کی تھی جب اس سے میری بات ہوئی تھی, ڈومیسٹک کے اندر ایک شور مچا, ہی از ون آف دی گریٹسٹ فاسٹ بالرز ٹو کم فار ٹیسٹ کرکٹ. یار اس کی ایج کتنی ہے, ابھی کھیلا کتنے ٹیسٹ کرکٹ, اپنا 4 ڈے کرکٹ ہے. آپ غلط کیا کرو گے, اس کو ایٹ لیسٹ یار کم از کم 1.5 تو گرائنڈ کرو نا. ڈومیسٹک کے اندر مار کھائے تو پاکستان کے لیے پکے باہر ہے. آپ اگر اس کو اٹھا کے فار ایگزامپل آج بنگلہ دیش سیریز میں بھی اگر آپ کہیں ریپلیسمنٹ میں ڈال ہی دیتے ہو, وہاں جا کے اگر پرفارم نہیں کرتا, انٹرنیشنل کا پریشر بھائی بہت ہوتا ہے, لیگ کرکٹ کا پریشر آپ برداشت کرتے ہو, انٹرنیشنل کا نہیں ہوتا. اگر پرفارم نہیں کرتا, میں ہی بیٹھ کے کہوں گا بھائی یہ لڑکا ایک سیزن آیا تھا موسیٰ کی طرح غائب ہو گیا, آج کے بعد نہیں آیا. آپ کا سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کلیئرٹی لے کے آؤ کہ آپ نے کون سا فارمیٹ کھلانا ہے, کلیئر کر دو اس کے ساتھ آج ہی کہ یہ تمہارا فارمیٹ ہے, اسی کو ہم نے پوری زندگی کنٹینیو رکھنا ہے جب تک تم سرو کرو گے پاکستان کو. دوسرا, پاکستان شاہینز کے اتنے امپورٹنٹ میچز ہوتے ہیں جو کہ ہم سکپ کر جاتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے تو کہتے ہیں ڈومیسٹک کھلا کے ڈائریکٹ پاکستان ٹیم میں ڈالو, وہ ونس ان اے بلو مون ایک ٹیلنٹ نکلتا ہے. جب تک شاہینز میں نہیں کھلاؤ گے, شاہینز کے ٹور آپ نہیں کرواؤ گے, یہ لڑکے جتنے بھی آپ کے پاس جو پوری ایک فیکٹری آ رہی ہے نا, آپ ان کو پاکستان میں ڈال کے آپ وہی زیادتی کرو گے جو آپ نے 2 سال پہلے کی. آپ نے کم از کم 15 سے 16 کیپس اٹھا کے دی تھی کہ جاؤ کہ ڈیبیو کر لو, اور آپ کے سامنے لڑکے کہیں پر اب وہ نظر نہیں آتے. اس چیز کے اوپر روکنا ہے آپ نے. دوسرا جو آپ نے ابھی میچ کی بات کی, ڈیفینیٹلی وہ ایک کوارٹر فائنل ہے, اور اوپر سے آپ کو پتا ہے وہ ایک ایسا میچ ہے جیسے اسلام آباد پنڈی کی ہم بات کرتے ہیں. فار می لاہور کا میں نے پھر کہا تھا کہ ڈگ آؤٹ کا مجھے ڈسٹربنس اس لیے لگتی ہے کہ آپ کے پاس ہیڈ کوچ ہے نہیں. اتھارٹی پھر میں کہہ رہا ہوں شاید شاہین کے پاس زیادہ ہے, ان کے ٹیم مینیجر موجود ہیں, اب ان کے خود بھائی ریاض افریدی کوچنگ سٹاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کا جو ایکس فیکٹر ہے وہ سکندر رضا پرفارم نہیں کر رہے, وہ ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے. بالکل. اس کے بعد اوپن کی بات کریں, فخر اچھا پرفارم کریں, لیکن دوسرے اینڈ پہ بھی آپ کو کوئی پلیئر چاہیے جو کہ سوٹ آؤٹ کرے. آج آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ یار فار می میں اس لیے کہتا ہوں کراچی, کیونکہ کراچی دھاڑے گا,
خدا کا واسطہ دھاڑ جائیں, مجھے نہیں پتا کب یہ دھاڑیں گے. تو آج آپ کراچی پک آئی وانٹ کراچی ٹو ون ٹوڈے. آج کراچی پہ میسج کے باوجود آپ کراچی پک کہہ رہے ہیں, میں تو حیران ہو گیا, مجھے لگا تھا آپ آج آؤٹ رائٹ لاہور کہیں گے. میں نے سوال بھی اس لیے پھینکا تھا, لیکن ہو سکتا ہے جب تک معاملہ طے نہیں ہاں ہو سکتا ہے منڈے والا جو شو وہ ہفتے کو کیونکہ ملاقات ہو جائے گی, اس کے بعد معاملات طے پا جائیں. صابر کراچی یا لاہور؟ دیکھیں آج اگر یہ اویس بھائی جا رہے ہیں کراچی کی طرف تو مجھے لاہور مجبوری میں جانا پڑے گا, ادروائز میں بھی کراچی کو کرتا ہوں. مگر لاہور کا کیونکہ دیکھیں لاہور کی ٹیم جو تھوڑا سا نا اس پہ مرچ مسالہ بھی ہے, فخر کی تھوڑی سی, شاہین کا غصہ, حارث رؤف کا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں مسالہ, تو وہ اسامہ میر کی انفیکٹ مڈل بالنگ, تو میں آج لاہور کی طرف ہوں. سیزن کے شروع میں بہت مرچ مسالہ ہم دیکھ چکے ہیں لاہور کی طرف سے, بہت کچھ ہو گیا لاہور کے لیے. جی کراچی یا لاہور؟ لاہور ڈیفینیٹلی. لاہور ڈیفینیٹلی, ویری گڈ. میں خود غیر لاہور قلندرز کے خلاف تو جا ہی نہیں سکتے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن بہت شکریہ اویس آپ کا, صابر آپ کا, عمل آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تو ہمارے مہمانوں نے تو اپنی پک آج کی کر لی ہے, اور آج کا جو دوسرا میچ ہے لاہور اور کراچی, بڑا ہی کانٹے دار مقابلہ ہے, کیونکہ جیتنے والی ٹیم کی تھوڑی سی پوزیشن شاید ٹاپ 4 میں جانے والی بن سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اسلام آباد اور پنڈی کا ایکشن بھی جاری ہے. تمام تر ایکشن پی ٹی وی اسپورٹس پر آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.